नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले काज़मी साहब ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे इस्लाम के अंदर पीरी मुरीदी शायद एक्सप्लेन की जा सकती है। इस चीज़ पे हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लाहौर में, जहां वाइस सेटेलाइट हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री डॉक्टर साद मलिक साहब। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपने सारी डिस्कशन हमारी इंतहाई तहम्मुल से, इंतहाई पेशेंस से सुनी। मेरा आपसे सवाल यह है कि वकील साहब की बेगम साहब को जिस किस्म का कोई नफसियाती प्रॉब्लम रहा होगा, आर्जा रहा होगा, या तनाव, या ऐसा भी उनको एक प्रेशर था जिसको लोग उर्फे आम में कहते हैं कि जिन चढ़ गया है, मतलब जिन चढ़ गया है, ये पोजेस्ड है, इसको उतारने की जरूरत। ये क्या बीमारी होगी सर? मोहित, बिफोर आई आंसर दैट मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरा इन इश्यूज़ के साथ पिछले 26 साल से क्लोज़ कांटेक्ट रहा है, और कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके गेस्ट से और नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में देर आर अबाउट 18 मिलियन पीपल हु सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, और इनमें से मोस्ट आर इन द रूरल कम्युनिटीज़, और रूरल एरियाज़ में कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई थेरेपिस्ट नहीं है। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से जितने साइकाइट्रिस्ट हम ट्रेन कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है, विद द रिज़ल्ट कि जो 20 साल पहले जितने साइकाइट्रिस्ट थे उतने ही आज हैं। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में 10,000 मरीज़ों के लिए एक साइकाइट्रिस्ट होता है, हमारे मुल्क में 5 लाख के लिए एक साइकाइट्रिस्ट है, और वो भी कम होते जा रहे हैं बिकॉज यहाँ के हालात ऐसे हैं। अब जब आपके पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं होंगे तो फिर क्वैक्स और जाली फेथ हीलर्स वो इस जगह को फिल करते हैं, और यही वजह है कि हमारी 80% आबादी जो है वो सिर्फ जाली पीरों, फेथ हीलर्स और क्वैक्स की जो मुख्तलिफ तरीक़े इलाज हैं उसका शिकार होती है। मेरे लिए ये केस कतन नया इसलिए नहीं है कि पिछले 26 साल से हम रोज़ ये स्टोरी सुनते हैं अपने मरीज़ों से, जिनको मारा जाता है, दरख्तों से बांधा जाता है, उनके माथे से खून निकाला जाता है, उनके चेहरे को गर्म सलाखों से दागा जाता है, और ये आज 2010 में पाकिस्तान में हो रहा है। और ये किसी जंगल में नहीं हो रहा, किसी बयाबान में नहीं हो रहा, ये लाहौर के इर्द गिर्द, कराची के इर्द गिर्द। प्रोफेसर साहब, ये जो लोगों को लटकाया जाता है, बांधा जाता है, सलाखों से मारा जाता है, गर्म लोहे से उसको मतलब तशद्दुद किया जाता है, ये सब कुछ जिन उतारने के नाम पे किया जाता है ना, तो ये जो मतलब खवातीन पे ये कहते हैं कि जो जिन चढ़ गया है, ये दर हकीकत क्या नफसियाती बीमारी या आर्जा है? बेसिकली मुख्तलिफ बीमारियों को लोग जिन का नाम देते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन बीमारी है उसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, जिसको किसी ज़माने में हिस्टीरिया कहा जाता था। अब इसे क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर, ठीक है। हाँ, उसका बेसिक मतलब ये है कि जब एक शख्स की लाइफ में स्ट्रेस, पर्टिकुलरली इमोशनल स्ट्रेस, वो इतना सवेयर हो जाए कि वो उसको कोप ना कर सके, तो वो जो इमोशनल स्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ फिज़िकल मैनिफेस्टेशन, इसीलिए इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। और वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन फिट्स भी हो सकते हैं, मरीज़ की ज़ुबान बदल जाती है, उसकी पर्सनालिटी बदल जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाता है, और फिर घर वाले समझते हैं कि इसको या तो कोई जादू हो गया, या किसी तावीज़ का असर हो गया, या इस पर जिन का साया है। डॉक्टर साहब यहीं रुकिए, डॉक्टर साहब यहीं रुकिए। मैं एक क्लिप यहां स्टूडियो में प्ले करना चाहता हूं जिसे आप सुन सकेंगे। जब मैं इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, जब मैं सपना के क्लिप्स को एडिट कर रहा था, जब मैं सारी फुटेज को देख रहा था, तो खुद दफ्तर में बहुत से लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे कोलीग्स हैं, मीडिया में काम करते हैं, जो मुख्तलिफ गाँव से आए हैं, ये देहात से आए हैं, ये रहते रहे हैं मुख्तलिफ जगहों, पूरे पाकिस्तान के इलाकों से, उन्होंने कहा जी बात सही है, जिन चढ़ जाता है हमारी खाला को, हमारी कज़न को, हमारे जानने वाले को। हमारे गाँव में हमने खुद देखा है कि औरतों को जिन चढ़ जाता है और वो आदमी की जुबान में बात करने लग जाती है। मैं जरा ये शॉर्ट आपको सुनाता हूं, फिर मेरे जहन में एक आपसे प्योरली सिंपल साइंटिफिक क्वेश्चन है, लेकिन पहले जरा क्लिप सुन लेते हैं। मेरा ये खुद से आंखों देखा हाल है, मेरी चची के ऊपर जिन तारी हुए, और अब जबकि वो ठीक रहती हैं, जब वो अपने बुजुर्गों के पास वो मज़ार पे जाती हैं। एक बार मैं एक आमिल के पास गई, कुछ खवातीन बैठी हुई थी, उनमें से एक खातून जो है उसका शौहर लेके आया था, बहुत यंग सी और बहुत खूबसूरत खातून थी, उसने बुर्का पहना हुआ था। उसका शौहर इस शिकायत से लेके आया था कि इसके ऊपर जिनों का साया है। एक औरत इतनी भारी आवाज़ में बात कर रही हो, या एक छोटा बच्चा इतनी, क्योंकि मेरे एक कज़न है उसके साथ भी ये हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान उस वक्त हुआ कि ये क्या रीज़न है। जैसे कि उनकी आवाज़ मर्द की जैसी
تھی اور بالکل سے ڈراؤنی تھی. آپ کو ڈر لگتا تھا ان کی آواز سنتے ہوئے. تو اس وقت میں وہ بالکل ان کی جو حالت تھی وہ نڈھال تھی. لڑکی کے اندر سے مرد کی آواز آ رہی تھی جو کہ بتا رہا تھا کہ میں ایک ہندو جن ہوں اور میں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا, اسلام قبول کر لوں گا. جن آتے ہیں اس طرح کا کچھ ہے, لیکن زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں اس قسم کا ہوتا ہے, ویران علاقوں میں تو اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے. اور پہلے میں بلیو نہیں کرتا تھا, لیکن اب میں بلیو کرتا ہوں اس بات پہ. ناظرین, ابھی آپ نے کلپ دیکھا کہ کیسے مطلب لوگ میڈیا میں بھی کام کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا کہ خواتین کو جن چڑھ جاتا ہے اور ان کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے. یہی سوال لے کر میں سیدھا پروفیسر سعد ملک, پروفیسر سائکیٹری کے پاس چلتا ہوں لاہور میں. پروفیسر صاحب, یہ جو آواز بدل جانے کی بات کی جاتی ہے کہ خواتین جو ہیں, جو عورتیں ہیں, وہ آدمی کی آواز میں بات کرنے لگتی ہیں, اس کی سر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ہارمونل کاز ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے موعید, انسان کی جو فزیکل سٹیٹ ہے اس کے اوپر اس کی انکانشیس کانشیس مائنڈ کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ دیکھیے, اس کی سمپل اگزامپل ہے کہ اگر آپ ایک مووی تھیٹر میں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو جب اس فلم میں کوئی ڈراؤنا سین آتا ہے تو آپ کی ہارٹ ریٹ بڑھ جاتی ہے, آپ کے مسلز ٹینس ہو جاتے ہیں, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, حالانکہ وہ سب ایک فینٹیسی ہوتی ہے. اور اگر اس میں کوئی ٹریجڈی کا سین آ جائے تو ہماری خواتین رونا شروع کر دیتی ہیں, حالانکہ اٹس آل اے فینٹیسی. سو جو ذہن کی اور ہماری انکانشیس مائنڈ کا جو کنٹرول ہماری فزیکل مینیفیسٹیشنز پہ ہے وہ ٹریمنڈس ہے, اور اس کو ہم ہپنوسس میں اور دوسرے طریقوں سے پازیٹیولی یوٹیلائز بھی کرتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایموشنلی اپسیٹ ہوں یا اینکشس ہوں یا ڈپریسڈ ہوں تو آپ کے برین میں کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم ہارمونز کہتے ہیں, اور اس میں کچھ سٹریس ہارمونز ہوتے ہیں, وہ پھر آپ کی باڈی کے مختلف آرگنز پہ افیکٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کے مختلف قسم کے باڈی چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو قصے ہیں اس میں تو یہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, شاید کچھ منٹس کے لیے, لیکن جن بیماریوں میں جیسے ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے, وہاں پہ سٹریس کی وجہ سے جب ایک لمبے عرصے کے لیے ہارمونز آپ کے آرگنز پہ افیکٹ کریں تو پرماننٹ فزیکل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم سٹریس مینجمنٹ اور سٹریس کنٹرول پہ اسی لیے ایمفسائز کرتے ہیں کہ ان کا ڈائریکٹ لنک آپ کی باڈی فنکشنز کے ساتھ ہوتا ہے, اور یہ جو مینیفیسٹیشن ہیں ان میں سے صرف ایک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہارمونز جب ریلیز ہوتے ہیں اور جب سٹریس ہوتی ہے تو ہارمونل انفلوئنس میں, جیسے آپ نے کنورژن ڈیزیز کہا, اس کے اندر ایک عورت مرد کی آواز میں تقریباً سننے میں لگتا ہے کہ مرد کی آواز میں بول رہی ہے, جو لوگوں کے ذہن میں لگتا ہے کہ جن چڑھ گئے. میں موعید آپ کو بتاؤں کہ میں جب روز راؤنڈ کرتا ہوں اپنے وارڈ میں تو اس قسم کے پیشنٹس کو ہم اپنے اسٹوڈنٹس, MBBS اسٹوڈنٹس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اب اس کے اندر جن آنا شروع ہو جائے گا, اور ود دا پاور آف سجیشن, ود دا پاور آف ہپنوٹک سجیشن, وہ واقعی اس کی آواز بدلنی شروع ہو جاتی ہے, اس میں چینجز آتی ہیں, اینڈ دین آئی ڈیمونسٹریٹ ٹو دیم کہ دیکھو ناؤ آئی ول گیٹ دس آؤٹ, اور پھر گریجولی ان میں سے وہ کیفیت نکل جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہی. دیکھیں, ہم نے اپنا کیس تو کم از کم ایک پورا پریزنٹ کر دیا کہ کیسے اگنورنس کی وجہ سے, چیزوں کی جہالت کی وجہ سے, سائنٹیفک فینومینا کو انڈرسٹینڈ نہ کر سکنے کی وجہ سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جن چڑھ گیا ہے, اور پھر لوگ ان کا یہ عامل اور پیر کے پاس لے جاتے ہیں. وہی سوال جو پیچھے جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ پیر کہاں فٹ ہوتے ہیں اسلامک پوری تھیری کے اندر یا اسلام کے اندر, آپ کی بات تو صحیح ہے کہ راہ راست کے لیے یا ہدایت کے لیے آپ نیک لوگوں کی زندگی سے رجوع کریں گے یا پروفٹ کی زندگی کو دیکھیں گے, لیکن قرآن کی اس آیت سے آپ پیروں کی جسٹیفیکیشن کیسے نکال رہے ہیں؟ سجادہ پیروں کی جسٹیفیکیشن نہیں, میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی بندے اور اللہ کے درمیان کسی اور کی گنجائش, جو عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے نا گفتگو میں کہ جی بس یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو ڈالا ہوا ہے درمیان میں, یہ بتانا مقصود تھا. لیکن انڈرسٹینڈنگ یہ نا تھا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان میں نے خدا سے ڈائریکٹلی مانگنا ہے. میں نماز پڑھوں گا, میں دعا مانگوں گا, میں میڈیٹیٹ کروں گا, میں رات کو ساری رات گڑگڑاؤں گا, سجدے میں جاؤں گا, مسجد میں, اپنے گھر سے جہاں کہیں مجھے موقع ملے گا, جنگل بیابا میں. مجھے کسی پیر کی, کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہے. میری دعا جو ہے وہ سیدھی خدا تک جا سکتی, مجھے کسی وایا میڈیا, وایا بھٹنڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی آپ بول لیجیے. جی سوری, نہیں آپ فرمائیے. نہیں, آپ شاید کوئی ایسی بات کریں جو میں شاید جواب میں شامل کر دوں. ہاں جی, میں جو بات یہاں پہ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ, دیکھیے یہ جن ٹھیک ہے, ہم قرآن پاک میں سورہ جن بھی ہے اور قرآن پاک کا جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے, سو ہمیں اس مخلوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ مبارکہ کی صورت میں ان کی پوری زندگی, ان کی زندگی سے بڑا تو کوئی اور پیر یا کوئی اور ولی کامل نہیں ہے نا, ان کی پوری زندگی ڈاکیومنٹڈ ہے.
اور ہم مانتے ہیں حدیث کی صورت میں اور سنہ مبارکہ کی صورت میں روشن مثال ہے. آپ مجھے ایک موقع بتا دیجئے جب ان کے پاس کوئی آیا ہو اور انہوں نے تعویذ لکھ کے دیا ہو کہ اس کے گلے میں پہنا دو, یا انہوں نے کہا ہو کہ ادھر آؤ میں دم کر دیتا ہوں, پھونک مار دیتا ہوں. آپ کر سکتے تھے. ان سے زیادہ کامل, ان سے زیادہ بڑا, ان سے زیادہ باعث رحمت یا ان سے بڑا کوئی فالو کرنے والی ہستی جس سے ہم گائیڈنس لے سکیں, تو ان سے بڑی ایگزامپل تو کوئی نہیں ہے. ان کے اپنے اوپر جب جادو ہوا تو وہ کسی پیر کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ انہوں نے جا کے کیوں نہیں کہا میرے اوپر سے؟ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کیوں نازل کی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ آج کے بعد یہ عمل جو ہے اس سے آپ کے اوپر کیے گئے جادو کا بھی توڑ گیا کہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو پڑھ کے اپنا دم کر لو؟ یہ وہاں پہ کیوں نہیں ہمیں قرآن میں کہہ دیا گیا کہ آپ چلے جایا کریں اور جا کے دم کرا لیا کریں, یا اسی سورہ مبارکہ کو تعویذ کی صورت میں گلے میں ڈالیں؟ جی قاسمی صاحب, پہلی گزارش تو ہے کہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں, صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں, اور اس کی میں بھی پیش بھی کرتا ہوں. کیسی ایگزامپلز موجود ہیں پیروں کے پاس جانے کی؟ یہ تو نہیں نا, میں بات کر رہا ہوں نا صحیح سر, وہ ایسی مثالیں جو دم درود کرنے کی بات ہے. اچھا وہ ہیں؟ جی ہیں, بالکل ہیں, میں بھی پیش کرتا ہوں. لیکن جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیر کے پاس کیوں نہیں چلے گئے, تو ظاہر ہے کہ وہ کس پیر کے پاس جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ فلق سورہ ناس عطا فرمائی نا, اور آج تک وہ سورہ فلق سورہ ناس جیسے خاتون نے خود کہا کہ جی وہ آپ پڑھ کر دم کریں تو اس سے فرق ہو جاتا ہے. تو دم درود تو یہاں پر انہوں نے خود تسلیم کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی اپنی جماعت کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, تو ایک بستی میں ان کا قیام ہوا, تو وہاں پر ایک جو سردار تھا اس کا بچہ بہت بیمار تھا, اور اس کی بیماری کی وجہ سے وہ اس کی میزبانی نہیں کر رہے تھے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے دی, اور وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا حامد مفتی صاحب, وہ بچہ پڑھ نہیں سکتا تھا, ورنہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا آپ اپنے یہ تلاوت کر لیجئے, یہ کہا سورہ واقعہ تلاوت کر لیجئے, آپ کی رزق کی کمی نہیں ہوگی. سورہ یاسین جس گھر میں تلاوت کی جائے اس گھر میں رحمت ہوگی. اور جو دم کا کانسیپٹ, سوری میرے الفاظ سے آپ کو لگا, وہ یہ تھا جب آپ پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو دراصل آپ اس کی تلاوت کرنا ہی ورد ہے. میں دم سے وہ جو ایک کانسیپٹ ہے وہ نہیں کہہ رہی. تو سر میں آپ کے آرگومنٹس میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, ذرا یہ بات سن لیجئے. پہلی آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر رات کے پچھلے پہر دعا مانگی جائے تو زیادہ قبول ہوتی ہے. تو کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ دن میں معاذ اللہ کم سنتا ہے, یا رات کے پچھلے پہر خاموشی ہوتی ہے, آواز آسانی سے پہنچ جاتی ہے اس تک. اسی طرح بعض جگہوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان جگہوں پہ دعا مانگے تو زیادہ قبول ہوتی ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے زیادہ قریب ہے, باقی جگہوں سے دور ہے؟ وہ تو ہر جگہ سے قریب ہے. دراصل بات یہ ہے جب اللہ نے کسی وقت کو عزت, میں عرض کر رہا ہوں نا, جب اس نے کسی وقت کو عزت دینا ہوتی ہے تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا کو زیادہ قبول کر لیتا ہے. جب کسی جگہ کو عزت دینی ہوتی ہے تو اس جگہ کی مانگی ہوئی زیادہ دعا کو زیادہ قبول کر لیتا ہے. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں.